अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हीना सरफराज फ्रॉम पैगाम हक। आज हमारा मौजू है लैलतुल क़द्र, जिसको शब क़द्र भी कहा जाता है। और जैसा कि ये रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ताक रातों का सिलसिला जारी है और लोगों की बहुत कोशिश है कि इसकी फ़ज़ीलत हासिल की जाए, जागा जाए और गुनाह माफ़ कराए जाएँ, जैसा कि रिवायतों की रूह से इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन हमको ये जानना हम लोगों पे फ़र्ज़ है कि हम जानें कि कुरान में इसकी क्या अहमियत बताई गई है और जैसा कि सूरह अल-क़दर में इसके बारे में बताया गया है। तो हमारे आज के मेहमान हैं अता बुखारी साहब, तो आइए उनसे जानते हैं कि कुरान की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है और क्या फ़ज़ीलत है। अस्सलाम वालेकुम अता भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। जी अता भाई, तो आज हमारा मौजू है लैलतुल क़द्र। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कुरान की रोशनी में आप बताएं कि इसकी अ, क्या अहमियत है और अल्लाह ने इसकी फजीलत क्या बताई है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कुरान करीम की रूह से कि लैलतुल कद्र क्या है। तो जाहिर है कि ये कुरान के अल्फाज हैं, तो कुरान से ही पता चलेगा कि एक्चुअली ये क्या है। तो देन फिर हमें आगे उसके ऊपर बात करें। जी तो ये जो सूरह अल कद्र है, ये इसी मजमून के ऊपर है और उसमें डिफाइन किया गया है कि लैलतुल कद्र क्या है। तो जिस तरह ये सूरह शुरू होती है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतिल कद्र में नाजिल किया। ये लैलतिल कद्र क्या है? लैल कहते हैं वो तारीक दौर जब दुनिया वही की रोशनी से महरूम थी। रात बेसिकली कोई इसका बुनियादी मीनिंग नहीं है। बुनियादी मीनिंग तो तारीकी की ही है, और तारीख दौर तो ये इस्तिलाह है, डार्क एजेस। तो वो कह रहा है कि हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। तो लैल क्या है? वो तारीख दौर जब दुनिया रोशनी से महरूम थी, वही की रोशनी। और अल कद्र क्या है? इसको इंग्लिश में वैल्यूज बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं कि फला कौम की अकदार या बच्चों के अंदर अच्छी अकदार को फरोग देना चाहिए। ये अल्फाज हम बोलते हैं। जी कुरान करीम की तालीम है, वो हमें वैल्यूज सिखाती है, एक अच्छी अकदार जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो इसका मजमूई तौर पर फिर मतलब हुआ कि जिस तारीकी में कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, वो एक नए दौर के ज़ुहूर के लिए छटने वाली तारीकी थी। छटने वाली तारीकी यानी दूर होने वाली तारीकी थी। और आगे कह रहा है खुद ही, यानी अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कह रहा है कि और तुझे क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है। अब ये देखिए कि खुद ही अल्लाह ने सवाल किया है, अभी बताया नहीं है। इसका जी मतलब है कि इसकी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए, और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इल्म में नहीं था, बल्कि यहाँ पर इल्म से भी बड़े अल्फाज आ रहे हैं। वमा अदराका, कि ए रसूल तुझे अदराक भी नहीं था कि माँ लैलतुल कद्र, की लैलतुल कद्र है क्या। और आगे फिर उसका जवाब दिया गया है। तो उसमें कहा गया कि लैलतुल कद्री खैरुम बिन अल्फी शहर। लैलतुल कद्र उस तारीख दौर के 1000 महीनों से बेहतर है जिसमें दुनिया वही की रोशनी से महरूम थी। ये तारीकी उस आने वाले दौर यानी ईरा की पेश रो यानी फोर रनर है, जो नज़ूल कुरान के बाद आने वाला है। इसलिए इस रात की अहमियत बताई जा रही, इस तारीकी की अहमियत बताई जा रही, रात नहीं तारीकी। कि ये इस तारीकी में चूंकि रोशनी मिलने वाली है, ये तारीकी खत्म होने वाली है, इसलिए कहा जा रहा है कि तुम्हें वैल्यूज दी जा रही है इस तारीख दौर में। जो नज़ूल कुरान के बाद जो जमाना आ रहा है, उसमें फिर ये जो वैल्यूज की जो रोशनी है, इसकी रूह से तुम फिर आगे बढ़ोगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा, इसमें अल मलाइका यानी कायनाती कुव्वतें और अर्रूह यानी वही नाज़िल होते हैं। और किसके हुक्म से नाज़िल होते हैं? बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन,
اپنے رب کے حکم سے ہر امر میں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جتنے بھی امور ہوتے ہیں زندگی کے شعبے کے، اس کے ہر جتنے بھی شعبے ہیں ان امور سے متعلق یہ وہی جو ہے روشنی یا رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ نزول قرآن کے آغاز کے بعد اللہ کے قانون کے تحت کائناتی قوتیں اور وہی ہم آہنگ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا چلا جاتا ہے، ان کا استعمال قرآن کی روشنی میں انسانی فلاح کے لیے ہونے لگے گا، امن و سلامتی آ جائے گی۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ سلام یا حتی مطلع الفجر، اس تاریک دور میں سلامتی ہے، کیونکہ نزول قرآن کی وجہ سے اب یہ تاریک دور چھٹ جائے گا، ڈارک ایرا جو ہے یہ چھٹ جائے گا، یہاں تک کہ روشن دور اس تاریک دور کو چیر کر طلوع ہو جائے گا۔ یہاں پر فجر ہے، فجر کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی جب اندھیرے کو چیر کر باہر آتی ہے تو اس کو فجر بولتے ہیں، پھاڑنا۔ تو اس یہ معنی آتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جو دور ہے روشنی کا، جو دور ہوگا قرآن کے قوانین کی روشنی، اس کی رہنمائی کی روشنی، اس میں پھر یہ جو ہے یہ اندھیرے جو ہیں چھٹ جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ جو سورہ الدخان ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہوئی ہے، آیت نمبر 3 اور 4 میں، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، وہاں پہ لیلۃ القدر ہے، یہاں پہ لیلۃ مبارکہ ہے، تو ایک ہی بات ہے۔ تو کہتا ہے بلا شبہ ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، یعنی اس قرآن کو، انا کنا منذرین۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ نازل کیوں کیا گیا، کہتا ہے کہ یقیناً ہم تنبیہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد وارن کرنا ہے تمہیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری جو غلط روش ہے یہ تباہ کن نتائج مرتب کرے گی، اس لیے اس سے بچ جاؤ۔ اور آگے پھر اس کا مقصد ایک دوسرا یہ بتایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے کی طرف سے انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ہر امر کا فرق کیا گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یعنی اس میں ریزننگ کے ساتھ صحیح امور کو غلط امور سے الگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن کریم نے اس کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس دور میں نازل ہوا۔ جی، تو اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تاریک دور اور پھر ایک قرآن آنے کے بعد جو فجر سے جس کو تشبیہ دی ہے جیسے وہ رائزنگ، تو اس کا اللہ نے موازنہ بھی کیا ہے اور اس کا فرق بھی صاف ظاہر ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ تو آپ نے بہت اچھا سمجھا دیا۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں آیت 185 میں تو شہر رمضان کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو اس میں نازل کیا۔ اور اگر یہ دیکھیں کہ یہ سورہ القدر میں تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ جیسے ایک لیلۃ القدر ایک رات کا ذکر آتا ہے، تو یہ کانفلکٹ تو ہو نہیں سکتا جیسے قرآن میں کہ ایک رات میں نازل ہوا یا ایک مہینے میں نازل ہوا، تو یہ کافی ایک کنفیوژن سا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو پلیز ایکسپلین کریں گے؟ جی، وہ کنفیوژن یا کنٹراڈکشن اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مروجہ ریلیجیس ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو جی اس کے اندر اب یہ دیکھیں کہ ایک اگر وہ میننگ لے لیے جائیں جو ریلیجیس انٹرپریٹیشن کے ہیں، جی وہ کیا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اس میں ایک ہے کہ رات میں نازل ہوا، لیلۃ مبارکہ رات میں نازل ہوا۔ تو اس میں تو یہ یعنی اگر ہم ریلیجیس وہ ٹرانسلیشن لیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک رات میں نازل ہوا۔ اب یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 185، اس کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن جو ہے یہاں پہ ریلیجیس ٹرانسلیشن کی روح سے شہر کا معنی لیا گیا ایک مہینہ۔ تو جب اس کو ایک مہینہ لیں تو ادھر بتایا جا رہا ہے دو جگہ کے اوپر کہ قرآن رات کو نازل ہوا، یعنی ایک رات میں نازل ہوا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے ریلیجیس ٹرانسلیشن کی روح سے کہ قرآن کریم رمضان کے ایک مہینے میں نازل ہوا۔ تو یہ تو کنٹراڈکشن ہے، جی اور اللہ میں کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ تو ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ صحیح میننگ کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے
وہ سورہ القدر اور سورہ الدخان کی وہ 3 اور 4 آیات، یہ واضح طور پر اس کی جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے قرآن کے جو عربی متن کی روح سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ کہیں بھی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اگر آپ ڈارک ایجز لے لیں، وہ جو لیلۃ القدر ہے، لیل کو آپ ڈارک ایجز لے لیں، کیونکہ رات بعد میں بنتی ہے، تاریکی ہوگی تو رات ہوگی، اگر تاریکی نہیں ہے تو رات کیسے ہوگی؟ تو بنیادی میننگ رات کے نہیں ہے، بنیادی میننگ تو تاریکی کے ہیں، اندھیرے کے ہیں۔ جب وہ چھاتا ہے، تاریکی ہوتی ہے تو رات ہوتی ہے، تو اس میں بنیادی میننگ لیے جائیں گے تاریکی، اور تاریک دور تو مشہور ہے۔ تو قرآن کریم کی جو اقدار ہے، اس کی جو وحی ہے، اس کا جو میسج ہے، یہ تاریک دور میں آیا۔ تو یہ ایرا کی بات ہو رہی ہے، ایک ایرا کی، ایک زمانہ کی، ایک دور کی۔ اسی طرح شہر رمضان کا مطلب ہے وہ جو رمضان کہتے ہیں جو گرمی سے ریت جھلس کر گرم ہو جاتی ہے، تو وہ خون ریزی کا دور تھا، طاقت کا دور تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جو طاقتور ہوتا تھا وہ سب کچھ ہڑپ کر لیتا تھا، خون ریزی کرتے تھے اپنی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، حکومت کے لیے، تو جو طاقتور ہوتا تھا وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ تو یہ جو خون ریزی کا جو دور تھا، جس میں کوئی حق کی بات کرتا تھا اس کی گردن اڑا دیتے تھے، وہ خون ریزی کا جو دور ہے، تو شہر کا معنی یہاں پر ایرا ہے، ایک مہینہ نہیں ہے، یعنی وہ جو خون ریز دور جو تھا اس کی بات کر رہا ہے، یعنی خون ریز ایرا کی، بلڈ شیڈ ایرا، اور ادھر کیا ہے، ڈارک ایرا۔ تو یہ اس طرح سے اگر آپ میننگ لیں گے تو پھر یہ نہ ایک رات بنتی ہے، نہ ایک مہینہ بنتا ہے، یہ ایرا کی بات ہو رہی ہے، تو اس ایرا میں قرآن نازل ہوا۔ جی، یہ تو بہت اچھا سمجھایا آپ نے، کیونکہ یہ تو بہت صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دن رات کا جو اللہ نے موازنہ کیا ہے فجر سے، تو اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک رات نہیں ہے بلکہ یہ ایک دور ہے۔ جی، تو اچھا، یہ اگر جیسے عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اس رات کی فضیلت، میں چاہوں گی کہ لوگوں کو آپ قرآن کی روشنی میں بتائیں کہ ایسی کچھ ذکر ہے کہ جیسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لوگ، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ؟ دیکھیے قرآن کریم میں گناہ کا کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اور یہاں پر جتنی بھی 3 آیات ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس میں سورہ القدر پوری ہم نے ڈسکس کی، اور اس کے بعد ہم نے سورہ الدخان کی 2 آیات 3 اور 4 وہ ڈسکس کی ہیں، اور پھر سورہ البقرہ کی 185 آیت ڈسکس کی ہے۔ ان آیات کے اندر یہ بات ہوئی ہے، اور اس میں کہیں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ گناہ یا گناہوں کی بخشش یا معافی کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ جی، تو یہ جو قدر سے میرے خیال سے لوگ اس کو ڈیسٹنی کی رات سمجھتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ غلط ہی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے ویلیوز، میں نے شروع میں بتایا کہ جی ویلیوز قرآن کریم کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ گڈ ویلیوز ہیں، جو کوئی بھی قوم اپنائے تو وہ پھر ترقی کر جاتی ہے۔ تو یہ ہماری بہتری کے لیے، ہماری ویلفیئر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری کریکٹر بلڈنگ کے لیے ویلیوز دی ہوئی ہیں قرآن کے اندر۔ قرآن کریم کی جتنی بھی میسج ہے وہ سارا ویلیوز پر مبنی ہے۔ اگر ان ویلیوز کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنی کریکٹر بلڈنگ اس کی روح سے کر لیتے ہیں، تو ہم دنیا میں کامیاب ترین قوم بن سکتے ہیں۔ جی، تو یہ جو ویلیوز والی رات کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر، یعنی کہ یہ وہ دور ہے جس میں انسانی جیسے اقدار اور پیمانے وہ ڈسائڈ ہوئے، اس سے یہ غلط سمجھتے ہیں لوگ کہ اس دن ڈسائڈ کیا جاتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ تو قانون کا خدا ہے، تو اللہ تو لا بھی بریک نہیں کرتا۔ اس بارے میں آپ ذرا اور بتائیں گے؟ جی دیکھیے، اس کے ہاں رول آف لا ہے، جی وہ اپنے کلام کو نہ تو کوئی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے پیش کرتا ہے دنیا کو، نہ ہی وہ اس لیے پیش کرتا ہے کہ اس کی کوئی تعریفیں کی جائیں، اس کو رٹ کے پڑھا جائے، یا اس کو ثواب کی نیت سے پڑھا جائے، یا اس کو گناہ بخشوانے کے لیے پڑھا جائے، اس لیے نہیں ہے۔ یہ قانون ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو انسانی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، تو پھر فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اس کو سمجھے نہیں، یا یہ سمجھے کہ اس کو کچھ پڑھ لیں گے تو ہمیں ثواب ہو جائے گا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے،
تو یہ دیکھیں ایک فریب پر مبنی یہ سوچ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہی سوال آتا ہے کہ یہ کتنی تیزی سے اس طرح ہر جگہ پھیلی بھی ہے یہ بات، تو یہ کیسے ہو گیا؟ جیسے قرآن میں اگر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، تو یہ کہاں سے آیا یہ سب؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان جو چیز آسانی سے میسر آ جائے نا وہ لینا چاہتا ہے، تو جی، یہ سستی جنت لینا چاہتے ہیں۔ سستی جنت۔ تو جنت ان کے نزدیک وہ ہے جو آخرت میں، یعنی دنیا میں تو ہے نہیں، جبکہ ہوں قرآن کی روح اسی زندگی میں ہی جنت اور جہنم کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہوں انسان کی اچھی عمل اسی دنیا میں جنت مرتب کرتے ہیں، اس کے برے عمل اسی دنیا میں جہنم وارد کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ کانسیپٹ قرآن کا کہیں بھی نہیں ہے، وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، لوگوں کی جو میجورٹی ہے، وہ اپنے اپنے ریلیجس اسکول آف تھاٹس کو فالو کرتی ہے، اس میں قرآن کہیں بھی نہیں ہے۔ جب قرآن ڈسکس ہوگا خالص قرآن کی بنیاد کی، ایبسولوٹلی قرآن کی روح سے جب بات کی جائے گی، تو پھر جو زاویہ نظر ہوگا یا سوچنے کا جو انداز ہوگا وہ پھر بدلے گا۔ جی، ابھی تو جو فوکس ہے میجورٹی کا، وہ اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے اوپر ہے، اس میں قرآن تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں ہم قرآن سے، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں پہلے قرآن کو سمجھنا چاہیے، ہم پہ فرض ہے، پھر بعد میں دوسری چیزیں آتی ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے یہ جو اس میں اسی آیت میں آیا ہے کہ وہ ملائکہ اور روح کا جہاں ذکر آیا ہے، اس کو بھی آپ ذرا پلیز ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہیلپ جی، کرتا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، دو چیزوں کی بات کر رہا ہے کہ ملائکہ اور روح یہ پھر نازل ہوتے ہیں، نزول ہوتا ہے ان کا۔ دیکھیے ملائکہ جو ہیں وہ کائناتی قوتیں ہیں، اس کو آپ دا فورسز آف دا نیچر بھی کہہ سکتے ہیں، دا فورسز آف دا یونیورس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو روح ہے، روح سے مراد ہے وہی۔ قرآن کریم کے اندر الروح جو ہے دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک تو وحی کے لیے استعمال ہوا ہے اور دوسرا جبریل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس کے معنی وحی کے آئیں گے، وحی کے اندر جو ویلیوز آ رہی ہیں انسانوں کی فلاح کے لیے وہ، اور کائناتی قوتیں۔ تو جب یہ ہم آہنگ ہوتی ہیں تو انسان پھر ترقی کرنے لگ جاتے، گروتھ کرنے لگ جاتے ہیں، کائنات کو تسخیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ ہم آہنگ نہیں ہوتی، وہ ہم آہنگ کیسے نہیں ہوتی؟ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے قوانین سے منہ موڑ کے اپنی مرضی کے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام اور قوانین ظاہر کرتا ہے، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ملائکہ اور اللہ کے قوانین، ان میں پھر ہم آہنگی نہیں رہتی۔ انسان پھر ملائکہ سے کام نہیں لے سکتا، کیونکہ ملائکہ کو مسخر کیا گیا ہے انسانوں کے لیے، جی تو وہ علم کے ساتھ مسخر کر سکتا ہے۔ اگر جی اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس ریلیجس ویوز ہیں، ریلیجس تھاٹس ہیں، تو وہ علم نہیں ہوتا، وہ فریب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پھر ملائکہ کو مسخر نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے تو پھر اللہ کے فزیکل لاز ہیں، اس کے کائناتی علوم ہیں، اس کے لیے تو آپ کو کائناتی علوم حاصل کرنے پڑیں گے، فزیکل لاز کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس میں پھر مشاہدات کرنے پڑیں گے، تجربات کرنے پڑیں گے، ڈسکوریز کرنی پڑیں گی، پھر یہ مسخر ہوگی یہ کائنات۔ جی، تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر قرآن کے قانون کے حساب سے کام کریں گے تو ملائکہ بھی جیسے ہیلپ فل ہوتے ہیں، وہ مددگار ہوتے جی بالکل ایسے ہی، ہیں جی، اور کیونکہ یہ جو یونیورسل فورسز ہیں، یہ اللہ کے جو فزیکل لاز ہیں ان کے تحت ہم ان کو کام میں لا سکتے ہیں۔ سولر انرجی کو ہم نے کیسے بنایا؟ اگر ہمارے پاس سائنس کا بنیادی نالج ہی نہ ہو، اگر ہم عقل و فکر کو استعمال نہ کریں، مشاہدہ نہ کریں، تجربہ نہ کریں، پریگمیٹک ٹیسٹ نہ کریں، تو پھر ہم کیسے سولر انرجی بنا سکتے ہیں؟ یہ تو بات بھی جنہوں نے بنائی انہوں نے یہ ساری چیزوں کو استعمال کیا۔ قرآن کریم میں سے شکر بولتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں، عقلی صلاحیت، آنکھوں کو دیکھنا، ڈیٹا ریسیو کرنا، کانوں سے سننا، ڈیٹا ریسیو کرنا، دماغ میں اس کو پروسیس کرنا، پھر کوئی نتیجہ مرتب کرنا،
یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کو قرآن شکر بولتا ہے. بالکل بالکل، صلاحیتوں کو استعمال کرنا، یہ سب چیزیں شکر میں جو قوم یہ صلاحیتیں استعمال نہیں کرتی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہی ہوتی، اور جو شکر ادا نہیں کرتی یعنی ان صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لے کر آتی، وہ قوم دنیا میں پیچھے رہ جاتی ہے. یہ تو ہمارے سامنے ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات نشاندہی کی ہے کہ یہی فرق ہے کہ جو لوگ شکر نہیں کرتے اور صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے. اچھا، یہ ایک اور یہ جو لاسٹ ہے اس کی آیت، سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہے یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے اور یہ آج تک بھی ہے؟ یہ نزول قرآن کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ نزول قرآن ہوگا، اس کی روح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو آرگنائز کیا، وہ جماعت جو ہے وہ زمین کے اوپر پھیل جائے گی. اس کو اللہ حکومت اور اقتدار دے گا، اس کو دنیا کے اندر اقتدار دے گا، حکومت دے گا. تو وہ زمین کے اوپر اقتدار قائم کرے گی اللہ کا، اپنا ذاتی اقتدار نہیں. تو انہوں نے قائم کیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل سے بھی اوپر کا علاقہ فتح ہوا. اتنے زمین کے اوپر. اور کوئی یہ جیسی بھی ہسٹری ہے، حالانکہ یہ ہسٹری مجوس کی مرتب کرتا ہے. پرشین مجوس جو تھے وہ تو صحابہ کے دشمن تھے، اس لیے کہ صحابہ نے وہ پرشیا جو تھا فتح کیا تھا، تو یہ مفتوح تھے یہ ان کے مغلوب قوم تھے، تو اس لیے وہ دشمنی رکھتے تھے. اس کے باوجود چونکہ ہسٹری تو انہوں نے لکھی ہے، تو جہاں ان کے خلاف بہت سارا مواد ہسٹری کے اندر ہے، تو وہاں پر یہ ہسٹری آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. حالانکہ ایگریشن بھی انہوں نے کی، رومن امپائر نے ایگریشن کی، پرشین امپائر نے ایگریشن کی، لیکن یہ دونوں بڑی سپر پاور اس دور کی، وہ دونوں ہی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکی. حالانکہ یہ تو کل کے بادیہ نشین تھے عرب کے اندر، کوئی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن قرآن کی تعلیم کی روح سے وہ ایسی ایک منظم جماعت بنی کہ دنیا کے بہت سارے حصے کے اوپر انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کی. جی، تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے اگر ویسے ہی لوگ ہوں اور وہی. بالکل، قرآن کریم کے یہ جو ضابطے ہیں نہ کسی دور کے لیے مخصوص ہیں، نہ کسی قوم کے لیے مخصوص ہیں، نہ کسی نسل رنگ کے لیے مخصوص ہیں. یہ فار ایور ہے، اٹرنل ہے، قیامت تک کے لیے. جو قوم بھی خواہ وہ اپنی عقل کی روح سے ان ضابطوں تک پہنچ جائے، خواہ وہ قرآن کو سمجھ کر ان ضابطوں تک پہنچ جائے، جو قوم بھی ان ضابطوں کو سمجھے گی، امپلیمنٹ کرے گی، وہ آگے نکل جائے گی. آپ یہ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، امریکہ میں اور بھی کینیڈا ہے، ان ممالک، ان اسٹیٹس کے اندر آپ یہ دیکھیں، فرانس کے اندر کتنے ممالک ہیں، ان کے اندر آپ یہ دیکھیں ان کے بہت سارے قوانین جو ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ آپ قرآن کے ساتھ ان کو ذرا ٹیلی کریں، کافی حد تک ملتے ہیں، یعنی 100% کافی حد تک ملتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ مسلم کنٹریز کو لے ہیں تو وہ یوں کہہ لیں کہ زیرو پہ ہیں. بالکل بالکل، فرق صاف ظاہر ہے، یہ تو فرق صاف ظاہر ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ یعنی ان جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی کوئی بھی ویلیو قرآن کی کسی بھی ویلیو کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی. ان کا عدالتی نظام دیکھ لیں، سیاسی نظام دیکھ لیں، ان کا کوئی بھی آگے دیکھیں اور ٹیلی کریں قرآن کی ان ویلیوز کے ساتھ، میچ ہی نہیں کرتا، بالکل اپوزٹ. ان کی بہت ساری چیزیں ٹیلی کر جائیں گی، اس لیے یہ بات تو ہے، یہ بات تو ماننے کی ہے، چاہے لوگ کچھ بھی جیسے سوچیں، لیکن صاف ظاہر ہے یہ فرق بالکل سامنے ہے کہ ان لوگوں نے وہ اپلائی کرتے ہیں، وہ والی جو ویلیوز ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں، وہ اپنے انہوں نے اپلائی کر رکھی ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ اس پہ بالکل بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہمارے یہاں کی سوسائٹیز میں. یہ بات بدقسمتی یہ ہے کہ عقل و فکر کا یہ عالم ہے ہمارا کہ ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جی، قرآن کریم کے اندر ہر قسم کی رہنمائی دے دی گئی ہے،
جی اس کے باوجود وہ تاک راتوں میں تلاش کر رہے ہیں اور ان کو صدیاں ہو گئی تلاش کرتے ہوئے، ابھی تک کچھ نہیں مل رہا۔ یہ ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے، ہاں نہیں صحیح بات ہے، کوئی چیز ہوگی تو ملے گی، رہنمائی تو کتاب کے اندر ہے۔ اب وہاں سے اس کو دیکھنے کے یا سمجھنے کی بجائے وہ ان تاک راتوں میں تلاش کرتے پھر رہی ہے، اور ان سے پوچھیں کہ کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں۔ کچھ نہیں، جی پھر اس جی میں طاقت بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، یعنی یہ بھی کوئی ایک، یعنی کوئی یہ ایک وہ علم العداد ہے پرشین کے ہاں، علم العداد، علم جفر، علم رمل، اور اس طرح بہت سارے ان کے ایسے ہیں، ان کی روح سے ان کے ہاں طاق عداد کی بڑی کوئی فضیلت ہے۔ تو یہ یہ طاق کا مطلب کیا ہے؟ یہ طاق یہ کہاں سے آیا؟ یہ آڈ نمبر ہوتے ہیں، آڈ نمبر، اوڈ کو کہتے ہیں، اچھا جیسے 1 3 5 جو ہاں 2 وہ پر تو، تقسیم کو آڈ نمبر بولتے ہیں۔ تو تو اس کا اردو میں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر ہے، اوڈ دیکھیں، میں آپ کو پہلے یہ پرشیا کے لوگوں کے ہاں علم العداد، تو وہ عددوں سے، یہ جو آپ کے تعویذ ہوتے ہیں وہ بھی انہی عددوں سے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں گے نا، اس میں ایسے وہ ٹیبل بنا ہوگا، اس میں وہ 1 5 3 اس طرح کی چیزیں، 9 11، یعنی اس میں بھی وہ آڈ نمبر لکھے ہوں گے۔ جی جی تو جی تعویذوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا یہ پرشیا سے چلا آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کے ٹریک سے ہٹانے کے لیے ہیں تو یہ لوگوں کو۔ قرآن میں نہیں ہے، بس صاف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ طاق راتوں کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بالکل جی نہیں، اور جی یہ چیزیں یہاں تک نہیں ہیں، انہوں نے آگے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہیں کہ رکوع کرنا ہے تو سجدہ کرنا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آڈ نمبر میں پڑھتے ہیں، جی، وہ بھی یعنی 3 یا 5 یا 7 یا کچھ اس طرح کا، 11، یہ سب اوڈ نمبر ہے، بالکل جی بالکل یہ چیز وہاں پر بھی ہے کہ آڈ نمبر میں پڑھنا ہے، اور جو 2 پر تقسیم ہو جائے اس کے اوپر نہیں پڑھنا۔ تو یہ یہ کیا ان کے ہاں پرشین چیزیں ہیں، کبھی ہم غور کریں تو یہ پرشین چیزیں ہیں۔ تو ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ سورہ دخان میں بھی آیت نمبر 4 میں یہ کہا جاتا ہے کہ عام ترجموں کے حساب سے کہ اس رات کو جیسے فیصلے کرے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، آپ قرآن کریم کا جو عربی متن ہے نا وہ سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ریلیجیس ٹرانسلیشن قرآن کے الفاظ کے کتنی خلاف ہے۔ جی الفاظ یہ ہیں، یہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 4 ہے، جی جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب ہم اس کو واضح کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں یہ کلو امر ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہر امر کا فرق کیا جاتا ہے، یفرقو ہے۔ اب انہوں نے یفرقو کا ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کیا کہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ یفرقو فرق کرنا ہوتا ہے، بالکل بالکل فیصلہ کرنا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے یفرقو کا ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔ یفرقو کا ترجمہ ہوتا ہے تفریق کرنا، فرق کرنا، اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے، یعنی فرق کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی وہی لفظ آ رہا ہے یفرقو، کہ یہ فرق کرتا ہے۔ تو قرآن یا وحی، یہ جو اس کی تعلیم ہے، یہ فرق کرتی ہے کس میں؟ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وحی ہے، اس کے اندر ہم نے ایسی ویلیوز، ایسی انسٹرکشنز، ایسی گائیڈنس دے دی ہے جس کی روح سے تم فرق کر سکتے ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور آگے ایک اور لفظ ہے بڑا ہی عظیم، یہ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے حکیم۔ آپ دیکھیے اس میں یہ آیت کا اختتام، 4 نمبر کی آیت کا اختتام ہو رہا ہے حکیم۔ اللہ نے اپنے آپ کو الحکیم کہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے الحکیم کون؟ حکیم ہوتا ہے دا وائز، وزڈم والا۔ وزڈم والا کون ہوتا ہے؟ جو ریزننگ کے ساتھ بات کرتا ہے، بالکل جو
اس کی فلسفی کو سمجھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو گائیڈنس دی ہے، جو صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے، وہ ایسے ہی نہیں دے دی، وہ تو ہم نے ریزننگ کے ساتھ دی ہے، ہم نے وزڈم کے ساتھ دی ہے، ہم نے فلسفی کے ساتھ دی ہے، دلائل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، یہ چیز ہے اس کے اندر جی یہ تو جس آپ نے کو بہت صاف بتا دیا. یہ تو عام مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ترجموں میں اس میں کتنا غلط فرق تو سب جانتے ہیں فرق، لیکن اس کے باوجود دیکھیں تو ترجموں میں کتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہوئی ہے. تو ہم کو یہ اصل میں ویورز کے لیے بھی ایک یہ میسج میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں سب پڑھتے ہیں، مفہوم پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو یہ عربی متن سے نہیں ہٹ سکتے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ریلیجنز کے اندر جتنے بھی سیکٹ ہیں، فرقے ہیں، ان کو ریلیجس اصول دیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، لہذا یہ جو قرآن ہے اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی تفسیر نہیں. اب تبری نے جو تفسیر لکھی سب سے پہلے 923 میں، تبری جو تبرستان کے تھے، تبری انہوں نے پہلی تفسیر لکھی. اس کا عربی میں نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن. عام طور پر اس کو تفسیر تبری کہا جاتا ہے. تو یہ جو تفسیر تبری ہے اس کو کاپی کر کے ابھی تک ساری تفسیریں لکھی جا رہی ہیں. یہ یوں کہہ لیں کہ اب تک جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، یہ تفسیر جو ہے وہ ان سب کا بیسک سورس ہے. تو جو تبری نے لکھا ہے وہی یہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. تبری نے جب تفسیر لکھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ کس دور میں ہوئی ہے؟ 632 عیسوی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 632 عیسوی میں، اور وہ شام میں تھے، مدینہ میں، اور تبری تبرستان میں، پرشیا کے تھے. تو یہ کب فوت ہوئے؟ 923 عیسوی میں. یعنی 3 صدیاں گزر گئیں. 3 صدیوں کے بعد نہ یہ رسول کے ہم عصر تھے، یعنی کنٹمپریری تھے، نہ یہ ہم نسل تھے، نہ ہم زبان تھے. تو یہ پرشیا میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. لکھی کہا کہ یہ نبی کی تفسیر ہے. اب ان کو یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ یہ جو تفسیر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. تو جو انہوں نے معنی تفسیر کیے ہیں ہم اسی کو مانیں گے. اس لیے وہ پھر عربی کا متن نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ترجمے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے میں نے جو عظمت رفتہ کتاب لکھی ہے اس کے اندر میں نے کرایا ہے، اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ کیسی چیزیں تیار کی گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی 300 سال بعد کس طرح سے یہ لٹریچر مرتب کیا گیا اور کس طرح پھر اس کو اسلام کا لبادہ اڑایا گیا. جی تو یہی ہے ساری جو گڑبڑ ہو رہی ہے. میں کہتی ہوں کہ چلے انہوں نے اپنے دور میں جو بھی کیا وہ کیا، لیکن آج تو سب ہم اپنے ہی عمل کے ذمہ دار ہیں. اپنے اللہ ہم سے ہی سوال کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو کراس چیک ضرور کریں عربی متن سے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر ہم عربی پہ غور نہیں کریں گے اور صرف ترجمے پہ غور کریں گے تو ہم کبھی بھی اس کا صحیح مطلب نہیں جان پائیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا عطا بھائی. اور اگر آپ بھی اگر کوئی میسج دینا چاہیں گے اپنے ویورز کو تو موسٹ ویلکم. میرا میسج بڑا سمپل ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ قانون کی کتاب ہے، تو اس کے پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے. اور یہ وہ چیزیں اس کو چھوڑ دیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، عقل و بصیرت کے ساتھ پڑھیں، اور اسلاف کا راستہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں. قرآن کریم میں صاف بتایا ہے کہ اسلاف کا راستہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے. آباء و اجداد کا طور طریقہ، مذہبی پیشواؤں کا طور طریقہ، قرآن کریم اس کو کہتا ہے کہ شیطان کی دعوت کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور شیطان ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے. کبھی اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو کریں گے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے انسانیت کو آگے بڑھاتا ہے. وہ ماضی میں نہیں لے کے جاتا کہ فلاں واقعہ کیا ہوا تھا، فلاں صحابی نے کیا کیا تھا. نو، وہ کہتا ہے کہ پیچھے نہیں دیکھو، انہوں نے جو کیا وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، تم آگے بڑھو. تو آگے بڑھنے کے لیے پیچھے دیکھنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے. قرآن کریم کی تعلیم انسان کو ماضی میں نہیں لے کے جاتی، فیوچر کی کامیابیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ہمیں اسی کی طرف فوکس کرنا چاہیے.
جی یہ میرا میسج. بہت اچھا میسج دیا ہے. امید ہے کہ ویورز کو اس سے فائدہ ہوگا. اور ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پیغام حق ہے اور آپ بھی یہی کوشش کریں کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.